वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। ग़िज़ाएँ बदली तो मिजाज भी बदल गए। फिर नई नई बीमारियां सुनने में मिली। अब से पहले हमने बहुत सी बीमारियों के नाम भी नहीं सुने थे। एक बीमारी का नाम ले रहा हूं, अल्सर। हमारी तिब की किताबों में इसका तज़किरा मिलता है थोड़ा सा, और 1947 से पहले की किताबों में तज़किरा मिलता है थोड़ा सा, लेकिन गुज़िश्ता शायद 20-30 साल से, इससे ज़्यादा नहीं, इस बीमारी का चर्चा बहुत मिला, तज़किरा बहुत मिला। अल्सर का, मैदे का अल्सर, आंतों का अल्सर, और फिर ये बिगड़ के कैंसर की शक्ल अख्तियार कर गया। इसका बहुत तज़किरा मिला, इसका बहुत तज़किरा पाया। मेरे पास बहुत मरीज आते हैं और बेचारे दुखों तकलीफ़ों के मारे हुए। एक साहब आए मेरे पास, इंजीनियर थे। वो कहते हैं सिवाय दूध के मैं कुछ नहीं पी सकता, बस दूध ही मेरा इलाज है, और अगर दूध से मैं हटूं तो बीमारी, तकलीफ़, मुश्किल, परेशानी, बस उसी में ही मैं मुब्तला रहता हूँ। बस दूध के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। दूध मेरा इलाज है, और दूध ही मुसीबतों और परेशानियों की मेरी वजह बनी हुई है। यानी उस वजह से दूर करने के लिए बस दूध ही मेरा साथी है। कुछ भी नहीं पी सकता, कुछ भी नहीं खा सकता। मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा आप दूध जो है इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये दूध पे आई कैसे? इससे पहले क्या सारी उम्र दूध इस्तेमाल करते थे? कहने लगी मैं हर चीज़ खाता पीता था। जहां लफ्ज़ चटखारा लिखा हुआ होता था, मैं उस दुकान को ज़रूर आजमाता था जहां लफ्ज़ चटखारा लिखा हुआ होता था। जायके, चटखारे, ये हमारी सेहत को खा गए। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, बोलों के भी जायके होते हैं, लेकिन खाने के जायके हमारी सेहत को खा गए, और खाने के जायकों ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती को नुकसान दिया, खाने के जायके ने। और उस जायके के बाद जो बीमारी हमारे सुनने में आई वो अल्सर है। फिर उससे जो भी नाम दें, पेप्टिक अल्सर है, जो भी अल्सर है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हज़रत साहब कैसे हैं आप? मैं अमीन बात कर रहा हूँ शारजा से। जी, बात कीजिए। अच्छा, मेरे कुछ मसले मसाइल हैं, 5-6 मसले मसाइल हैं, थोड़ा मुझे आपसे पूछना था। जी जी। एक तो सबसे पहले मेरी रोज़ी के लिए पूछना था कि हमारा काम है यहाँ पर तो वो थोड़ा बहुत स्लो है, जी जी। तो इस सिलसिले में कुछ बता दीजिए। अच्छा। और दूसरा मेरा मसला ये है कि हमारे घर में भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। आप कराची से बोल रहे हैं कहीं? नहीं जी, मैं शारजा से बोल रहा हूँ। जी, शारजा से। असल कराची के हैं क्या? जी, मैं कराची का ही हूँ। हाँ हाँ जी। तो मेरे मसले मसाइल कुछ ऐसे हैं कि घर में भी कुछ मसले मसाइल हैं, बेटे के साथ भी कुछ मसले मसाइल हैं जी कि वो कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ पी नहीं सकते हैं। जी कोई बिल्कुल घूमने फिरने जैसे बच्चा जाता है वैसे है नहीं। जी जी। उसका मेडिकली तौर पर वो बिल्कुल फिट है, कुछ भी नहीं, पर वो बस ऐसे कभी झटके में आ जाता है तो मोशन शुरू हो जाते हैं। आप बच्चे की उम्र कितनी है मोहतरम? बच्चे की उम्र 10 साल है अभी। जी, 10 साल है। ठीक ठीक। और हम जो हमारे घर में जो ताल्लुकात है वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जी जी। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा आपसे थोड़ा मशवरा कर लें कि। जी, मैं अर्ज़ करता। जी शुक्रिया, बोलिए। मोहतरम ने 3 मसाइल बयान किए। कारोबारी मसाइल, इनकम के सोर्सेस,
دوسرا جی مسائل جو ہے گھریلو تعلقات یہ بیان کیے، اور تیسرا بچے کا مسئلہ ہے۔ بچے کے مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کروں گا کہ ہمارا ایک وظیفہ ہے، وہ ان جیسے بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ ویسے اس کے تو اور بڑے کمالات ہیں، فوائد ہیں، رزلٹ ہیں، بہترین برکات اور خیریں ہیں، لیکن اس کے لیے میں بہت زیادہ آپ کو عرض کروں گا کہ بہت آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کر دیجئے، اور یہ بہت آپ کو فائدہ دے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ افحسبتم اور اذان کا عمل، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون سے لے کر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک، یہ آپ کچھ عرصہ لگاتار پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں یہ آیت، اور 7 دفعہ اذان پڑھیں۔ کہ اذان وہ ہے جو ہم نماز کے لیے سنتے ہیں یا دیتے ہیں، تو نماز کے لیے جب اذان کا تعلق ہے اس میں اذان ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا، اور ایک ہے اذان کو بطور وظیفہ پڑھنا۔ تو اذان کو جب بطور وظیفہ پڑھیں گے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، میں جو وظائف آپ کو بتا رہا ہوں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ایک ہے وظائف کا بتانا، ایک ہے وظائف کا بنانا۔ میں وظائف بتاتا ہوں، بناتا نہیں ہوں۔ تو یہ 7 بار یہ آیت پڑھیں افحسبتم والی، اور 7 بار جو ہے آپ پڑھیں یہ اذان۔ تو اب اس کو آپ کانوں میں دم کریں، کانوں میں دم کریں، بچے کے کانوں میں دم کریں۔ جب بچے کے کانوں میں دم کریں گے، اس سے آپ کو اللہ پاک کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، خیر ملے گی، برکت ملے گی، اور خوشیاں خوشحالیاں ملے گی، اور راحتیں اور فضل ملے گا جب یہ آپ جو ہے اس کو دم کریں گے۔ یہ یعنی بچے کا کوئی مسئلہ ہے، اس کا دماغ کا تعلق ہے، اعصاب کا اس کا مسئلہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا نخواستہ کوئی لا علاج کیس ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت اور 7 بار اذان پڑھ کے دم کریں۔ دوسرا، آپ نے اپنے گھریلو تعلقات اور کاروباری مسائل کے بارے میں بیان کیا، اس سلسلے میں سورۃ کوثر سے دوستی لگائیں، 129 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ سورۃ کوثر پڑھیں، 129 دفعہ صبح شام یہی آپ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، اور اس سورۃ کوثر سے آپ کو بہت برکت ملے گی، بہت خیر ملے گی۔ یہ 129 دفعہ کے علاوہ آپ سارا دن بھی سورۃ کوثر بہت زیادہ پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں۔ تو جب سارا دن سورۃ کوثر بہت زیادہ پڑھیں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کا رزق، آپ کی صحت، دولت، رحمت، برکت، اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو غیب کے خزانے سے جو ہے سکون ملے گا، اور دلوں میں چین ملے گا، اور آپ پر راحت ملے گی۔ سورۃ کوثر برکت کا بھی ذریعہ ہے، اور جناتی شیطانی چیزوں کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور سورۃ کوثر راحتوں کا بھی ذریعہ ہے، اور خیروں کا بھی ذریعہ ہے۔ تو سورۃ کوثر کو بہت آپ توجہ دیجیے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں راحت، رحمت، عافیت ملے گی، اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بچوں کو بھی کہیں وہ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ کی اہلیہ بھی پڑھے، سارا گھر پڑھے۔ انشاءاللہ راحت کا سامان ہے، اور خیر و برکت کا سامان ہے، اور راحت اور رحمت اور عافیت کا سامان ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی راحتیں، خوشیاں اور عافیتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی دعا بھی کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کھانے کے ذائقے السر کا ذریعہ بنتے ہیں، السر کا ذریعہ۔ پہلے کھانوں میں مسالے ملائے جاتے ہیں، اب کھانوں میں کیمیکل ملائے جاتے ہیں۔ مسالے موسم کی گرمی کا اعتبار ہو، اگر گرمی ہو تو نقصان دیتے ہیں، مثلا جائفل ہے، جلوتری ہے، لونگ ہے، دار چینی ہے، تیز پات ہے، یہ مسالے ہیں۔ اگر کسی کو معدے میں پہلے سے بھی تیزابیت، گرمی ہو، نقصان دیتے ہیں، لیکن اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا یہ کیمیکل نقصان دہ ہیں، ذائقہ بنانے والے کیمیکل۔
اچھا، ان مسالوں سے آپ مشاہدہ کر لیں، جب فریج کا رواج نہیں تھا، مٹی کے کچے برتنوں کے اندر ہنڈیاں رکھ دی جاتی تھی اور وہ ٹھنڈی رہتی تھی اور سالن کئی کئی دن چلتا تھا، ہنڈیاں کئی کئی دن ابلتی نہیں تھی۔ یہ کیمیکل ڈالنے سے ہنڈیاں ابل جاتی ہیں، ایک وقت کا سالن دوسرے وقت کے لیے کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، یہ کیمیکل ہماری اس ہنڈیا کو ابال دیتے ہیں، ہمارے معدے کو نہیں ابال دیتے، اس سے پھر السر پیدا ہوتا ہے، اندر سرخ سرخ قسم کے داغ پڑ جاتے ہیں، پھپھولے پڑ جاتے ہیں، اور طبیعت میں ایک بے چینی ہو جاتی ہے، راحت کا نظام نہیں ہوتا، اور جسم ٹوٹا رہتا ہے، اور ہر کھانا ہماری طبیعت کے لیے پھر موافق نہیں آتا، ہر کھانا موافق نہیں آتا، بلکہ یہ کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کو نقصان اور راحت کا ذریعہ نہیں بنتے، نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم السر کا آپ کو علاج بتائیں گے، اس سے پہلے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حکیم صاحب، میرے 3 مسئلے ہیں۔ جی بات کیجئے، 3 مسئلے ہیں آپ کے۔ ایک، اولاد نہیں ہے، 19 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال ہو گئے۔ 19 سال اولاد نہیں ہے جی۔ دوسرا، خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی دونوں ٹانگیں فریکچر تھی جی، وہ 3 سال ہو گئے ہیں، ان کی ایک ٹانگ جو ہے دائیں وہ ریکور نہیں کر رہی جی۔ اور تیسرا مسئلہ، گھر میں بہت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، سسر ہیں وہ ہر وقت لڑائی کرتے ہیں، استخارہ کر کے پلیز بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ سسر؟ جی جی، سسر کا ایک بیٹا ہے ان کا۔ سسر کا نام بتائیں گے؟ مہربان خان۔ ہیں جی؟ مہربان خان۔ مہربان خان، لیکن وہ مہربان نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ مہربان نہیں ہے جی، حالانکہ بیٹا ایک ہے۔ بالکل ایک بیٹا ہے۔ جی 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 جی، میں ان تینوں چیزوں کا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی جی۔ سب سے پہلے اولاد نہیں ہے۔ اولاد کے لیے ایک میں شیڈول بتاؤں آپ کو، تھوڑا سا اس پہ توجہ کیجئے، بہت توجہ کیجئے۔ صبح شام سورۃ والتین والزیتون 40 بار صبح شام پڑھیں میاں بیوی، اگر دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک لازم پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور دن کے کسی بھی حصے میں سورۃ رحمان ایک بار پڑھیں اس نیت سے، اولاد کی نیت سے، اور سورۃ یاسین بھی ایک بار پڑھیں اس اولاد کی نیت سے۔ پھر سنیے، صبح شام سورۃ والتین والزیتون آپ پڑھیں گے 40 بار اولاد کی نیت سے، اور دن کے کسی بھی حصے میں آپ ایک بار پڑھیں سورۃ یاسین، اور ایک بار پڑھیں آپ سورۃ، لیکن ایک سورۃ یاسین کی میں ایک بات پہلے بتا دوں، مجھے کہیں پھر بھول نہ جائے۔ سورۃ یاسین کے پڑھتے ہوئے سورۃ یاسین کے فضائل، فوائد اور کمالات کو ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری دفعہ میں نے عرض کیا سورۃ رحمان پڑھیں گے، اس کی بھی فضائل، فوائد اور کمالات کے۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں ایک نعمت اولاد بھی ہے، اور اللہ ان ساری نعمتوں کو دے گا اور اولاد بھی دے گا۔ دوسری چیز، گھر میں ہر وقت جو ہے وہ لڑائی رہتی ہے، اور آپ کے سسر، اصل میں آقا کا وہ فرمان ہماری نظروں سے ختم ہو گیا ہے جس میں فرمایا کہ اولاد کا اکرام کرو، ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی تھوڑی تھوڑی غلطیوں پہ بہت زیادہ غصے میں آ جانا۔ اپنی جوانی، اپنا بچپن بھول جاتا ہے کہ اپنی جوانی اور بچپن میں مجھ سے کتنی خطائیں ہوئیں، مجھ سے کتنی غلطی ہوئیں، اور میں دوسروں کی جوانی اور بچپن میں وہ غلطیوں کو اتنا نوٹ کر رہا ہوں۔ اولاد کا اکرام، اولاد کو کہا ہے والدین کا احترام کرو، اور والدین کو حکم ہے کہ وہ اولاد کا احترام کریں، اولاد کا احترام کریں باقاعدہ۔ احترام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کی جوتیاں جوڑیں اور ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یا خدا نخواستہ سجدہ کریں۔ اکرام میں اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ درگزر کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ایک بار نہیں بار بار،
मोहब्बत से समझाएं और प्यार से में भी सबके सामने कभी ना समझाइएगा, सबसे अलहदा समझाइएगा, सबसे सामने कभी ना समझाएं। ये खता हमसे होती है और ये गलती होती है। तो इस सिलसिले में आप एक तस्बीह आपके मियाँ की टांग भी ठीक नहीं हो रही, हादसा हुआ, उसको भी सामने रखते हुए एक तस्बीह या लतीफ़ो, या वदूदो, या करीमो, ये 3 अल्लाह पाक के नाम हैं। अपने शौहर की तबीयत के लिए और अपने जो है वो ससुर की मिजाज में मेहरबानी पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए आप ये पढ़ें एक तस्बीह, या लतीफ़ो, या वदूदो, या करीमो, अवल आखिर दरूद पाक के साथ। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, खैर व बरकत मिलेगी और घर में सुकून आएगा, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा होगी। और यही लफ्ज़ तीनों सारा दिन बहुत पढ़ें, बहुत खुला। ये बहुत बड़ी नेमत दी है मैंने आपको, या लतीफ़ो, या वदूदो, या करीमो, बहुत बड़ी नेमत है ये औलाद के लिए, रिज़्क़ के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, दूसरों के दिल को मोहब्बत और मेहरबान और नरम करने के लिए, उनके दिल में आपकी मोहब्बत हो, एहतराम हो, अकीदत हो और आपके लिए एक खैरखाही का जज्बा हो। इंशाअल्लाह आप ये कर लीजिए, इससे आपको इंशाअल्लाह बहुत नफ़ा होगा और बहुत फ़ायदा होगा। कुछ अर्सा लगातार करेंगे व 3 का अमल भी करेंगे, सूरत 3 का अमल और सूरत यासीन, सूरत रहमान का अमल लाजिम करेंगे। अल्लाह पाक करीम है, अल्लाह सूखी लकड़ी को फल फूल लगा दे। 19 साल शादी को हो गए हैं, वो करीम है, गैब के ख़जाने से आपको बेटे नेमतें अता फरमा दे। लेकिन मेरे दिल में इंशाअल्लाह ये दिल की आवाज़ है अल्लाह के फ़ज़ल से कि आपको ये नेमत ज़रूर मिलेगी और ये अल्लाह का फ़ज़ल आपको ज़रूर नसीब होगा इंशाअल्लाह। तो मैं अल्सर का इलाज आपको बता रहा हूँ। धनिया खुश्क, सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, मुलट्ठी, हल्दी और मिश्री, बस 4 चीज़ें। धनिया खुश्क, सफ़ेद ज़ीरा, मुलट्ठी, हल्दी और मिश्री। धनिया 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा, ये धनिया और सफ़ेद ज़ीरा से पत्थर, कंकर, तिनके वगैरह चुन लेंगे 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, धनिया मैंने और मुलट्ठी 50 ग्राम, धनिया, मुलट्ठी, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, ये 50-50 ग्राम और इसमें 250 ग्राम मिश्री मिला लेंगे। इनको खूब बारीक पीस लीजिए। कितना पुराना अल्सर है और अंदर ज़ख़म हो चुके हैं, हत्ता कि खून आता है और तबीयत में बेसुकूनी है, बेचैनी है और तबीयत में राहत नाम की कोई चीज़ नहीं है और इंसान कुछ भी नहीं खा सकता। जो भी खाए जलन शुरू हो जाती है या कै हो जाती है या जल के पखाना आता है या अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। ऐसे है कि जैसे अंदर हीट बन जाती है और घबराहट शुरू होती है या जो भी खाया पिया है वो यहीं पड़ा हुआ है मैदे पे, हज़म नहीं हो रहा। इन सारी चीज़ों के लिए ये टोटका बहुत बाकमाल है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है और आप इसको थोड़ी सी तवज्जो दे दें इंशाअल्लाह ताला। ये आपके लिए मैंने बहुत बेमिसाल चीज़ दी है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात कीजिए। अजी साहब, असल में मेरे ना पूरे जिस्म पे दाद हुई है, मतलब कि खारिश वगैरह है, छोटे छोटे स्पॉट बने हुए, धब्बे वगैरह बने हुए। अच्छा। काफी दिन हो गया, मतलब कि महीने तो 3 हो गए, तो काफी इलाज करवाया तो इलाज खत्म नहीं हो रहा। मतलब कि कर ले, टांगों पे कर ले, ठीक है, बैक लोअर पे कर ले, बाजुओं पे कर ले, पेट पे कर ले, हर जगह पे। अच्छा अच्छा, मैंने ये कितने अरसे से तकलीफ है? तकरीबन 3-3.5 माह हो गए लगातार। आपका क्या ख्याल है इसकी वजह क्या हो सकती है? काफी दफा पता करवाया, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा कि ये किसी वजह से हुआ है, ये किस आया, ये किसी के मतलब के किसी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से है या तो पसीने की वजह से है या फिर ठीक है किसी और गंदी बीमारी की वजह से लग है, कुछ समझ नहीं लग रही। ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। ये बाज़ औक़ात छूती बीमारी होती है
اور بعض اوقات اس کا تعلق جو ہے ہماری غذاؤں سے ہوتا ہے۔ اکثر یہ بیماری چھوتی ہے اور ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اسلام کا نظام نظافت، صفائی اور واحد نظام ہے جس میں صفائی کو اتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اتنا زیادہ اہمیت دی گئی ہے صفائی کو، اتنا زیادہ کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نصف ایمان یعنی مسلمان وہ ہے جس کے دل میں ایمان کی قیمت ہے، ایمان اس کے لیے آخری چیز ہے۔ تو جب جس کے دل میں ایمان کی حیثیت ہوگی تو وہ کہے گا کہ اگر میں صفائی کر لوں گا اپنے ارد گرد کی، اپنے جسم کی، جہاں میرا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے، تو یہ نصف ایمان ہے۔ میں اس دن سفر کر رہا تھا گاڑی میں، میرے آگے ایک اور میرے قافلے کی گاڑی تھی، میرے ساتھ تھے، ہم سفر تھے۔ تو ان کی گاڑی سے نا کبھی ٹافی کا جو ہے وہ کور وہ گرتا تھا باہر سڑک پہ۔ ایک دفعہ ایک ڈبی گری باہر سڑک پہ۔ تو ایک جگہ میں ٹھہرا تو میں نے کہا اب یہ سڑک پہ کیوں پھینک رہے ہیں؟ یہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، اور جہاں دیکھیں کوئی پھینکنے کی جگہ ہے جسے ڈسٹ بن کہتے ہیں یا کوڑے کی جگہ ہے تو وہاں پھینکیں۔ یہ ہمارا عمومی مزاج بن گیا ہے۔ بیت الخلاء میں آپ جائیں گے وہاں جگہ جگہ تھوکا ہوا نظر آ جائے گا، اور جگہ جگہ پان کی پیکیں نظر آئیں گے، سڑکوں پہ، سیڑھیوں پہ، یعنی جہاں سیڑھی ہیں وہاں تھوکنا اور پان پھینکنا عمومی نظر آئے گا۔ کیوں نظر آتا ہے؟ ہماری طبیعتیں، ہمارا مزاج اس طرف صفائی کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اس دن ایک صاحب کو دیکھا کھا رہے ہیں، گر رہا ہے، یعنی بستر پہ بیٹھے کھا رہے تھے وہاں حویلی میں، تو گر رہا ہے، ادھر گر رہا، ادھر گر رہا، ان کو کوئی خیال نہیں ہے۔ جہاں رزق ضائع ہو رہا وہاں وہ گرنا صفائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ گرنا اگر بستر میں گیا اور بستر بند ہو گیا تو اس میں تو خطرناک وائرس اور بیکٹیریا اور پتہ نہیں کیا چیزیں چلی جائیں گی، چوہے پہنچ جائیں گے، ٹڈیاں پہنچ جائیں گی، ایک چھوٹی سی احتیاط نہ کرنے سے۔ تو ہم اپنی طبیعتوں کو صفائی کی طرف لے جائیں۔ محترم آپ ایسا کریں، دو کام کریں، میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک تو ناریل کا تیل لے لیں، اس میں 1 پاؤ اگر تیل ہو تو 5 ٹکیاں کافور کی ملا لیں، اور وہ دھوپ میں رکھیں گے تھوڑی دیر میں۔ گرمی کا موسم اگر ہے تو وہ ٹکیاں فوراً حل ہو جائیں گی، فوراً حل ہو جائیں گی۔ اور اگر اس تیل کو آپ لگائیں اور اچھی طرح لگائیں، تھوڑا لگائیں، زیادہ ملیں، اتنا ملیں کہ وہ تیل حل پذیر ہو جائے، حل ہو جائے۔ تو ایک تو یہ آپ کچھ عرصہ کریں، اور دوسرا میں آپ کو عناب عرض کروں گا۔ عناب، پودینہ اور بڑی الائچی، یہ بہت کمال نسخہ ہے۔ عناب 40 دانے ہوں، پودینہ تقریباً 20 گرام ہو، اور بڑی الائچی 9 دانے ہوں۔ پھر غور سے سنیے گا، عناب 40 دانے ہوں اور پودینہ 20 گرام ہو، خشک پودینہ، اگر تو تر ہے پھر 50 گرام ہو، اور بڑی الائچی 9 دانے ہوں۔ ان کو ہلکا ہلکا کوٹ لیجئے۔ 1 کلو تیز ابلتے پانی کی رات کو بھگو دیں، 1 کلو تیز ابلتے پانی میں رات کو بھگو دیں، اور صبح اٹھ کر اس کو اچھی طرح مل لیں، اور ملنے کے بعد اس میں شہد کا میٹھا ملا لیں، شکر کا میٹھا ملا لیں، اور نہ بھی ملائیں تو ضروری نہیں، ویسے اگر میٹھا نہ ملائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ جلدی بیماریوں کے لیے 2 چیزیں ہمیشہ نقصان دہ ہیں، ایک نمک اور ایک میٹھا، یہ نقصان دہ ہیں۔ اب اس پانی کو آپ مستقل پئیں، اور اس پانی کو توجہ سے پئیں، اور اس پانی کو دھیان سے، یعنی سارا دن پیتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے شام تک یہ پانی ختم ہو جائے۔ شام کو اسی طرح پھر ایک اور بنا لیں شام کو، اور اس پانی کو پھر پینا شروع کر دیں، یعنی شام کو بنائیں گے نا، صبح پھر پئیں گے۔ آپ چند ہفتے ایسا کر لیجئے، چند دن ایسا کر لیجئے۔ کوئی بھی خطرناک جلدی بیماری ہے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سب سے یہ عرض کروں گا، یہ ٹوٹکا بہت لاجواب میں نے بتایا۔ عناب،
پودینہ اور بڑی الائچی، بہت کمال یہ ٹوٹکا ہے۔ آپ اس کو جلد کی کوئی بیماری ہے، اور کتنی خطرناک بیماری ہے، بعض اوقات جلد کی بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی ایسی جگہ جانے سے، جہاں ان کو جلد کی بیماریاں لگی ہیں، ان کے ملنے سے وہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اس پانی کو پئیں۔ اور ہاں، باہر کی چیزیں، مرچ مسالہ تلی ہوئی چیزیں، یہ آپ ہرگز استعمال نہ کریں۔ باہر کی چیزیں آپ کو بہت نقصان دیں گی، اور باہر کی چیزوں سے آپ کو نفع نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور خطرناک صورتحال بن جائے گی۔ تو آپ باہر کی چیزیں استعمال نہ کریں، باہر کی چیزیں، اور یہی دوائیں اور یہی غذائیں آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو بہت نفع ہوگا، اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک جلد کی بیماریوں کے لیے مبارک آیت بتاؤں گا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اس کو آپ ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیجئے، یا اگر بیماری زیادہ ہے تو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور بیماریاں، جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، کسی بھی قسم کی بیماری جلد کی ہے جو کہ بظاہر ہمارے مطابق اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا بہت نفع ہوگا۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، نفع بھی ہوگا، اور اس کی تاثیر بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ اٹھتے بیٹھتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ آپ لگاتار پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور بہت اس کا نتیجہ ملے گا، راحت کا سامان ہوگا، خیر و برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی، اور بہت نفع ہوگا۔ آپ یہ کچھ عرصہ لگاتار کریں انشاءاللہ، اللہ پاک عافیت فرمائے گا۔ میں دعا بھی کروں۔ اب یہ جو السر کا علاج میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ صرف السر کا علاج نہیں ہے۔ ایک بات تھوڑی سی وضاحتاً سن لیجیے، ہر وہ مریض جو کہتے ہیں مجھے معدے کی گیس کے لیے کوئی پھکی چاہیے، کوئی پاؤڈر چاہیے، ہر وہ بندہ جو کہتے ہیں مجھے جلن کے لیے، تیزابیت کے لیے، چاہے اس کو السر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اس کا حل چاہیے، اس کا حل چاہیے، تو وہ اس کو مستقل استعمال کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا حل چاہیے، وہ اس کو مستقل استعمال کرے، اور بہت توجہ سے استعمال کرے۔ یعنی السر کے لیے تو مفید ہی ہے، آپ 1 چمچ دن میں 3 سے 4 بار استعمال کر سکتے ہیں، 2 بار استعمال کر سکتے ہیں، 3 بار استعمال کر لیجئے، یہ تو ضروری ہے۔ لیکن عام طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کو کسی قسم کی تکلیف ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا معدے کا مسئلہ ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، اجابت کھل کے نہیں آتی، یا جو کھاتے ہیں جلن محسوس ہوتی ہے، یا ایسا ہے جو بھی کھاتے ہیں یہیں معدے پہ بوجھ رہ جاتا ہے، طبیعت بوجھل رہتی ہے، اور دماغ اس کے بعد پھر پکڑا جاتا ہے، اور دماغ سن ہو جاتا ہے، تو ایسے تمام مسائل جب بھی ہوں تو ان کے لیے یہ چیز بہت مفید ہے، اور یہ چیز بہت صحت مند ہے۔ یعنی یہ پھکی جس میں نے آپ کو ہلدی عرض کیا، ملٹھی، سفید زیرہ، دھنیا، بہت مفید ہے۔ اچھا، یہ پھکی، یہ پاؤڈر جہاں اس کے لیے مفید ہے، وہاں ان بچہ کو دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بہت لاجواب ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہمارا دودھ نہیں ہے اور دودھ میں کمی ہے۔ ان کو یہ بہت زیادہ یہ چیز فائدہ مند ملے گی، اس کا نفع ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، اور بہت اس کی تاثیر ملے گی۔ مختصر سی چیزیں ہیں، سستی چیزیں ہیں، مہنگی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ استعمال کریں اور آپ کہیں کہ بہت اس کا نقصان بھی ہوا ہے، یا یہ بہت مہنگی ہے، یا یہ ایسی چیز ہے تو سستی، ہر جگہ مل نہیں سکتی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ انشاءاللہ کچھ عرصہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، اور آپ کو اس کی بہت زیادہ تاثیر ملے گی۔
انشاءاللہ تعالی، کیونکہ السر کا تعلق بنیادی طور پہ ہماری غذاؤں کے ساتھ ہے۔ موجودہ سائنس نے ایک بات کہی ہے کہ السر کا تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ بھی ہے۔ جو بندہ ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، انتقام، کینہ کی سوچوں کو سوچتا ہے اور ایسی سوچیں سوچتا ہے جس میں انسان جو ہے ہر وقت کسی غم میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس کا ہمارے ذہن کا اور ہماری سوچوں کا اثر السر پہ بہت زیادہ ہے، السر کی شکل بن جاتی ہے۔ ہماری سوچوں کا اثر وہ السر کی شکل بن جاتی ہے، سوچوں کا اس پہ بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، غذاؤں کا اور سوچوں کا۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ کرم۔ مجھے نا ہیپاٹائٹس سی ہے۔ آپ اونچا بولیں۔ ہیپاٹائٹس سی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نا ہیپاٹائٹس سی ہو گیا سر جی۔ میں اس سلسلے میں آپ سے یعنی آپ کہتے ہیں مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے؟ جی، اور نا مطلب ہے گھریلو مسائل بھی ہے تھوڑے سے جی۔ مطلب ہے کوئی امپروو کیا آپ کے لیے ترقی کے لیے بھی جو ہے نا دعا بھی کرنے اور اس کے لیے وظائف وغیرہ بھی بتاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیماری کے لیے، کوئی تکلیف کے لیے وظائف بتا دیں اور گھریلو اور وہ دوا بھی، اگر دوا ہے تو وہ دوا بھی بتا دیں۔ جی میں ضرور بتاتا ہوں۔ ہیپاٹائٹس کے لیے ایک دوا میرے پاس کامیاب نسخہ ہے، بہت لوگوں کو فائدہ ہوا، بہت لوگ ہیپاٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، اور آج کل جو یرکان بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور یرکان کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک چیز، صرف آپ کو نہیں، آپ جیسے جتنے بھی دکھی لوگ ہیں، مخلص ہیں، ان سب کو ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے ریمن چینی، میٹھا سوڈا اور سنڈ۔ ریمن چینی 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام اور سنڈ 50 گرام، جسے ادرک اور زنجبیل کہتے ہیں، یہ 50 گرام۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں اکٹھی کوٹ پیس لیں۔ میٹھا سوڈا تو ویسے ہی پیسا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمیں آپ کو ریمن چینی اور سنڈ پیسنا ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں پیس لیں اور پیسنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو کسی شیشے کے جار میں، شیشے کے برتن میں محفوظ رکھیں۔ تو یہ آدھا چمچ سے لے کر 1 چمچ تک صبح، دوپہر اور شام، یہ پرانا ہیپاٹائٹس ہو اور یرکان ہو، اور یرکان کی بھی کوئی قسم ہو، ہیپاٹائٹس کی بھی کوئی قسم ہو، یہ آپ استعمال کیجیے۔ چند دن، چند ہفتے، مجبوراً چند مہینے، ورنہ چند دن، چند ہفتے میں ہی اس کا بہت لاجواب نتیجہ ملتا ہے، بہت لاجواب اس کا رزلٹ ملتا ہے اور بہت بے مثال اس کے فائدے ملتے ہیں۔ چند دن، چند ہفتے آپ یہ ضرور استعمال کیجئے، اس کا آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا، بہت رزلٹ ملے گا اور بہت نفع ملے گا، اور اس کی بہت زیادہ تاثیر اور کمال ملے گا۔ آپ یہ کچھ عرصہ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ عرصہ ہے۔ دوسرا، گھریلو الجھنوں، مسائل، مشکلات، چاہے وہ آپس کی ناچاکی ہو، میاں بیوی کی، بچوں کی، یا قسم کا کوئی گھریلو مسئلہ ہو یا روزگار کا مسئلہ ہو، اس کے لیے سورۃ علم نشرہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں۔ سورۃ علم نشرہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہو اور مستقل طور پہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں۔ تو سورۃ علم نشرہ پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ پریشانیاں، یہ گھریلو الجھنیں، یہ تکلیفیں، یہ مسائل اور یہ مشکلات آپ کو نہیں ہوں گی، بلکہ یہ مسائل، الجھنیں ساری ختم ہو جائیں گی اور آپ کو جو ہے ایک سکون ملے گا اور چین ملے گا۔ اور سورۃ علم نشرہ ہر نماز کے بعد 11 بار، اور سارا دن اگر آپ مستقل پڑھ لیں، یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ، یا واسع جل جلالہ، یہ کھلا پڑھ لیجئے، سارا گھر پڑھیں اور بہت توجہ سے پڑھیں اور آپ لازم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ کو زندگی میں سکون، راحت، خیر، برکت اور عافیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور پرسکون زندگی، لاجواب زندگی آپ کو ملے گی۔ تو یہ چیزیں کچھ عرصہ آپ کر لیجئے۔
کیونکہ یہ دیسی ٹوٹکے جو ہوتے ہیں یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کا فائدہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے یہ جو پرانے ٹوٹکے ہیں ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اور ان کے کوئی مابعد اثرات نہیں ہیں، ایسے اثرات نہیں ہیں کہ انسان پھر ان کو استعمال کرنے کے بعد ایک بیماری سے نجات ملے یا نہ ملے اور دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائے، اور ایک تکلیف ختم ہو یا نہ ہو اور دوسری تکلیف ختم ہو جائے۔ ایسا پھر نہیں ہوتا، بلکہ راحت ہو اور راحت ملتی ہے اور خیر ملتی ہے اور عافیت ملتی ہے۔ تو آپ یقیناً کچھ عرصہ جو ہے یہ استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے راحت بھی ملے گی، عافیت بھی ملے گی۔ اور وظیفہ میں نے سورۃ علم نشرہ عرض کیا، ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 1 بار 3 بار درود پاک لازم پڑھیے گا۔ علم نشرہ کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے، خاص طور پہ بندشوں کو کھولنے کے لیے، چاہے وہ بندشیں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، وہ جادوئی ہوں یا شیطانی ہوں، وہ سفلی ہوں، کسی بھی قسم کی بندش کو روکنے کے لیے یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت بے مثال چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے بندشوں کے لیے۔ تو آپ یہ بندشوں کے لیے کچھ عرصہ لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بندشیں ختم ہوں گی، مشکلات حل ہوں گی، مسائل دور ہوں گے۔ اور میاں بیوی دونوں کریں، اکثر بیوی کرتی ہے شوہر نہیں کرتا، وہ دونوں کریں اور پوری دھیان سے کریں اور پوری توجہ سے کریں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے جسم میں راحت ہوگی، روح میں راحت ہوگی اور مسائل حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی اور پریشانیاں دور ہوں گی اور زندگی میں سکون، چین اور عافیت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ تو کچھ عرصہ لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اب بیٹھ کے دعا کریں گے اللہ کے نام کی برکت سے کہ اللہ ہماری نسلوں میں ہمیں راحت عافیت عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، ہماری نسلوں کے لیے رحمت، راحت اور عافیت کا فیصلہ فرما، ہماری نسلوں میں دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے۔ بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما۔ تو کریم ہے آقا، تو کریم ہے آقا، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ یا اللہ جو دنیا کی جس کونے میں جہاں اپنی مشکلوں، اپنی پریشانیوں، اپنی الجھنوں کے لیے آمین کہہ رہا یا ہماری دعاؤں میں شریک ہے، یا اللہ ان سب کو دنیا آخرت کی وہ اعلیٰ درجے، وہ اعلیٰ خیریں، وہ اعلیٰ برکتیں عطا فرما جو تیری شایان شان، تیری رحمت میں، تیری وسعت میں ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم